अस्सलाम वालेकुम नादरीन, एसएस न्यूज़ के प्रोग्राम सिंध टॉक के साथ मैं हूं अशोक शर्मा। नादरीन, सिंध में कॉमपर्स जमातें सिंध की सियासत में एक स्टेक रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद सिंध में जो असेंबली है उसके अंदर हमें कोई कॉमपर्स रहनुमा नज़र नहीं आता। सिंध में कॉमपर्सों के पास स्टेट पावर भी है, जिसके ज़रिए उन्होंने माजी में कालाबाग डैम से लेकर मुतनाज़ा बल्दियाती निज़ाम तक कई ऐसे सिंध दुश्मन इक़दाम थे जिनको मुस्तरद करवाया। लेकिन उसके बावजूद सिंध के जो कॉमपर्स हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इन क्यों नहीं है? क्या पावर कॉरिडोर्स की जानिब से कोई हर्डल्स हैं या और वजूहात हैं? इन नुकात और मौजूदा हालात पर आज के शो में हम गुफ्तगू करेंगे। आज के शो में हमारे मेहमान हैं सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा डॉक्टर कादिर मक्सी साहब। डॉक्टर साहब, शो में आपको हम वेलकम करते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी अशोक, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। सर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि सिंध तरक्की पसंद पार्टी के तरक्की पसंद हाउस पर पीटीआई की क़यादत भी आती रही, नवाज़ लीग की क़यादत भी आती रही, दोनों पीपल्स पार्टी की क़यादत भी आती रही। तो अब जो रिसेंटली पीटीआई की गवर्नमेंट गुजरी और अब गवर्नमेंट का एक ऐसा है रूलिंग जमात मुस्लिम लीग नून, दोनों को किस तरह आप देख रहे हैं? आपसे माजी में वादे भी किए गए, यकीन दहानियाँ करवाई गई सिंध के इश्यूज़ के हवाले से, किस तनाजुर में देखेंगे आप इस सूरत हाल को? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि तरक्की पसंद पार्टी ने कभी भी इक़्तिदार की बंदरबाट और कोई ज़ाती मफादात और कोई ऐसी चीज़ किसी भी हुक्मरान टोले के आगे नहीं रखी। न मुस्लिम लीग नवाज़ के सामने हमने रखी, न पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के सामने, न पीटीआई के सामने। जब भी हमारी मुलाकातें होती हैं तो वो सियासी मकासद के लिए और सियासी जो हमारे बुनियादी मकासद हैं, सिंध की मजमूई कौमी खुद मुख्तियारी, सिंध के वसाइल पर हाकमियत और सिंध की हक़ हुक्मरानी, इस हवाले से भी बातें होती हैं। और जब देखें नवाज़ लीग को, जब हमने कालाबाग डैम नवाज़ लीग ने नवाज़ शरीफ की क़यादत में जब 1998 में एटमी धमाका किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दूसरा धमाका कालाबाग डैम का करूँगा, तो उसके बाद हमने बहुत सिंध में ज़बरदस्त किस्म की तहरीक का आगाज़ किया और इतना नवाज़ शरीफ परेशान हुए कि उन्होंने आखिर डालाई का रास्ता निकाला और मुशाहिद हुसैन को हमारे तरक्की पसंद हाउस पे भेजा। हमने उन्हें मजबूर किया कि हम आपको कालाबाग डैम बनाने नहीं देंगे। तो उसी वक्त के बाद फिर मुसलसल सियासी रवाबित जो रहते हैं, फिर वो मुशर्रफ के ज़माने में ऑल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी, तो ऑल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक मूवमेंट में भी मियां नवाज़ लीग सारे पाकिस्तान की क़यादत साथ थी। उसमें उन्होंने वादा किया कि मेरी माजी की गलतियों को आप न देखें, मैं आऊँगा जब इक़्तिदार में तो मैं पाकिस्तान में सूबाई खुद मुख्तियारी लाऊँगा और कौमों के हकूक़ दूँगा और कौमी ज़बानें होंगी वगैरह वगैरह, जो हमारी सियासी एजेंडा थी उसकी उन्होंने हिमायत की। लेकिन बेनज़ीर साहबा की शहादत के बाद वो ज़रदारी को पावर मिला, तो ज़रदारी ने वो नवाज़ लीग वो सारे जो भी लोग कमिटेड थे उनको 18वीं तरमीम तक ले आए। लेकिन बहुत सारी तब्दीलियाँ और भी की जा सकती थी 18वीं तरमीम में, क्योंकि उन्होंने किसी भी कौमी पार्टी से या सिंध के जो हकीकी नुमाइंदे उनसे मशवरा नहीं किया था। तो इमरान खान भी जब अपोजिशन में थे तो आपने देखा कि वो हमारे मादर वतन के जलसों में भी आते थे या वैसे भी तरक्की पसंद हाउस पे मेहमान बने। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद लोगों की अपनी अपनी वो जो है वो नारे बन जाते हैं। जब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक डाली गई, कामयाब हो गई, तो पहला मैंने ट्वीट किया था कि आज सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मियां नवाज़ शरीफ के नारे वोट को इज़्ज़त दो के नारे को हुआ है। क्योंकि इस अदम एतमाद के बाद और शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद जो सबसे बड़ा पंजाब और पाकिस्तान में मियां नवाज़ शरीफ का जो पॉलिटिकल ग्राफ हाई था वो बिल्कुल गिरना शुरू हो गया। आप आज देख रहे हैं कि वो किस हालत में है। तो इसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो हम नेशनलिस्ट सियासत करते हैं लोग, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड एक जैसी नहीं है। मसलन हम जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो रियासती इदारे पूरे वो काम करते हैं। इस हद तक इलेक्शन कमीशन हमें सही लिस्टें भी मुहैया नहीं करती, पोलिंग स्टेशन की लिस्टें आखिरी दिन तक नहीं दी जाती, फिर ठप्पेबाजी है, फिर गुंडागर्दी है। तो ये सारे मसले इतने हैं कि जब तक हमें दूसरी वफाकी पार्टियों की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड एक जैसी मिलेगी
اور یہ جو الیکشن میں دھاندلی ہے، پسند ناپسند ہے، آج تو آپ کو پتہ ہے کھل کے کیا حقائق سامنے آ گئے ہیں کہ آر ٹی ایس کس طرح بیٹھا اور کس طرح عمران خان کو اور جماعتوں کو لایا گیا۔ تو ملک میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں فری فیئر الیکشن ہو۔ جب ایسی فضا ہوگی تو آپ کو ہم جیسے لوگ اسمبلی میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو دونوں سیاست کر رہے ہیں، وفاقی پارٹیاں پی ٹی آئی اور نون لیگ، تو جو ہم سے کیے گئے وعدے بعید تھے ان پر ہمیں آپ کو کیا موقف ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے ان پر عمل درآمد کی کوئی کوشش کی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے۔ عمران خان مختلف تجربے بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہٹلر کا ماڈل درست تھا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میثاق کے مدینہ اور مدینہ ریاست بنائیں گے، کبھی پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ چائنا کا جیسا رشیا کا نظام ہے کہ ایک آدمی 20 سال تک بیٹھا رہے۔ تو اس کے ذہنوں میں اپنے اپنے ماڈل ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں ایسا صدارتی نظام آ جائے کہ میں بالمطلق عنان لیڈرشپ جب تک میری حیاتی ہے، زندہ رہوں، میں پاکستان کی حکمران بنا رہوں۔ تو ایسے آدمی سے جمہوریت کی، آئین کی، قانون کی، صوبائی حقوق کی توقع رکھنا وہ بے وقوفی کے برابر ہوگی۔ تو ہم عمران خان سے کبھی بھی خوش فہمیوں کا شکار نہیں رہے، لیکن مسلم لیگ نواز ایک سیاسی پارٹی ہے جس کا ایک بڑا تجربہ ہے اور وفاقی پارلیمانی جمہوری سسٹم میں یقین رکھتی ہے، لیکن وہ بھی جب اقتدار میں آتی ہے تو وہ اپنے سارے وعدے وعید جو قوموں سے کیے ہوئے وہ بھول جاتی ہے، صرف اپنی اقتداری۔ کیونکہ پچھلے دفعہ جب نواز لیگ اقتدار میں آئی تو ایسا سمجھا جا رہا تھا کہ یہ سارا سندھ اس نے پوٹلی میں بند کر کے پیپلز پارٹی کے قدموں میں گرا دیا ہے۔ اس نے خود اپنا تنظیمی ستیہ ناش کر دیا، تو اور کسی جماعت کے حق کی یا قوموں کی حق کی بات تو دور کی رہی، لیکن اس نے مسلم لیگ نواز کو سندھ میں غرق کر کے رکھ دیا۔ تو یہ پالیسیاں ان کی سوائے اقتدار کے ارد گرد گھومنے کے اور کچھ نہیں رہتی۔ موجودہ حالات پر آتے ہیں کہ اس وقت جو ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے، آپ کی جانب سے اس پر رد عمل بھی سامنے آیا ہے اور آپ نے پروٹیسٹ کا، تحریک کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو اس حالات میں جو سندھ کے لوگ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آدم شماری میں شامل رہنا ہے یا بائیکاٹ کرنا ہے؟ دیکھیں، بائیکاٹ یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جائے گا بائیکاٹ کریں تو وہ اتنا اثر انگیز نہیں ہوگا۔ کہیں گنتی ہوگی، کہیں نہیں ہوگی، کیونکہ وفاقی حکومت نے 50,000 روپے خرچ کیے ہیں، وہ عملہ گھومتا رہے گا، غلط سلط لکھتا رہے گا۔ تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ آدم شماری متنازع ہے بہت حوالوں سے۔ ایک حوالہ یہ ہے کہ سندھ کے 1.5 کروڑ عوام ابھی سیلاب متاثرین اپنے گھروں میں نہیں گئے۔ 15 لاکھ گھر جو ہیں وہ ان کے سیلاب سے متاثر ہو کر گر چکے ہیں۔ تو ہاؤس کاؤنٹ میں ان کے گھروں پہ نشان کہاں لگیں گے؟ جو لوگ در بدر کبھی ادھر کہیں شہروں میں اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں، کچے میں، دریا کے بندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، روڈوں کے رستوں کے سائیڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کی کس طرح کاؤنٹ ہوگی؟ کیا انصاف ہوگا؟ پھر انہوں نے جو آدم شماری کے لیے جو شناختی کارڈ لازمی ہوتا ہے وہ شناختی کارڈ کی شرط ختم کر دی۔ پھر انہوں نے وہ ڈی فیکٹو اختیار کیا ہے کہ جو بھی آدمی جہاں بھی ہے بس اس کو سندھ کی آدم شماری میں شامل کر لو، جس سے ہمیں خطرہ ہے کہ آلریڈی سندھ میں تقریباً 1 کروڑ غیر ملکی اور غیر سندھی لوگ رہتے ہیں جو امن کے لیے آئے ہیں یہاں پر، بنگالی ہوں، برمی ہوں، نیپالی ہوں، سیلونی ہوں، انڈینز ہوں یا افغانی ہو۔ تو یہ سارے لوگ پھر پاکستان کے اور صوبوں سے لوگ آئے ہیں یہاں روزگار وغیرہ کی تلاش میں۔ اگر اس طرح لوگوں کی گنتی کر کے آپ سندھ کی آبادی کو 2 گنا کر دیں گے تو ہم سندھی جو مقامی لوگ ہیں وہ تو اپنا حق میں حق کھو بیٹھیں گے، اکثریت ہم کھو دیں گے۔ اس کے لیے ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ آدم شماری جو بھی نتائج ہوں گے قبول نہیں۔ یہ ڈیجیٹل جو گیجٹس دیے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اساتذہ کو چلانے نہیں آتے، ان اسکلڈ انہوں نے اسٹاف بھرتی کیا ہے۔ اگر آپ کو صحیح آدم شماری کرنا ہے تو پہلے تو 1 مہینہ ان کو یہ ٹریننگ دیں اساتذہ کو کہ یہ کس طرح ہوگا، فارم فلنگ کس طرح ہوگی، کیسے کیسے جایا جائے گا۔ پھر کم از کم 90 دن مقرر کریں کہ ایک آدمی تک لوگ پہنچ سکیں، ان کی صحیح گنتی ہو سکے۔ تو یہ 17 میں بھی آدم شماری ہوئی ہے، پھر 5 سال کے بعد اب 22 میں آدم شماری 23 میں ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ تو ہر پارٹی کے اپنے اپنے مقصد ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ ان کو NFC ایوارڈ مل جائے گا، ہم وفا کی خدمت کریں گے، کل مجھے وزیر اعظم بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا پڑے گا۔ PDM کو یہ ہے
کہ بھئی آدم شماری کے اس جھمیلے میں لوگوں کو بزی کر کے عمران خان کو پیچھے دھکیل کے ہم الیکشن کا وقت نکال لیں گے، 8-10 مہینے ہمیں الیکشن کو دور کرنے میں مل جائیں گے. تو یہ اپنی اپنی سیاست کھیل رہے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے اس پہ ایک ڈیٹیل رائے دی. ماضی میں آپ نے کمپرس جماعتوں کے اتحاد کے لیے کوششیں کی لیکن ناکام رہے، کیا وجوہات تھیں کچھ؟ بس وجوہات یہ ہیں کہ سندھ میں کمپرس سیاست مکمل طور پہ میچور نہیں ہے، نعرے بازی زیادہ ہے، اس میں سنجیدگی بہت کم ہے، جس وجہ سے وہ کوئی عظیم مقاصد کے لیے ایک ایجنڈا بنا کے اس پہ لمبے عرصے تک چلنے کے لیے جو اسپرٹ ہے وہ نہیں ہے. اس لیے اب میں نے جو پارٹیوں کے اتحاد پہ زور دینا چھوڑ دیا ہے. پارٹیاں اپنا اپنا رستہ اختیار کریں. بہت سے لوگوں نے کر لیا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کی حامی ہے، کوئی جی ڈی اے کی حامی ہے، کوئی پی ٹی آئی کی حامی ہے، سب لوگوں نے اپنا اپنا رستہ اختیار کیا. باقی جو جماعتیں بچتی ہیں ان جماعتوں کو لے کر میں سندھ میں لکھے پڑھے لوگوں کا ایک پارلیمانی فورم بنانے جا رہا ہوں، جس میں سندھ کے پروفیسرز، جنرل ضیاء کے زمانے سے لے کر سیاسی کارکنان جنہوں نے جیلیں کاٹی، کوڑے کھائے، مزاحمتیں کیں، اپنا ان کا ایک سیاسی امیج اور پہچان ہے، ایسے سارے تقریباً 100 لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم الیکشن میں اس جاگیردار سیاست کے مقابلے میں اتریں گے میدان میں. اور مجھے امید ہے کہ سندھ کی صورتحال جو آئندہ وقت میں پارلیمانی محاذ پہ ایک بہتر صورتحال اختیار کرے گی انشاءاللہ. نیا پارلیمانی محاذ بنانے کی جو آپ نے اس کے لیے ہوم ورک بھی شروع کر دیا، جلسے میں بھی آپ نے یہ بات کہی تھی. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو آپ کا آئیڈیا ہے، یہ جو خیال ہے، اس کو کتنی پذیرائی مل رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ آپ کو اپنے جو سندھ دوست جو آپ کے ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کے لیے اسمبلی میں پہنچنا ضروری ہے، تو کیا اس کے ذریعے یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں بہت ضروری ہے، کیونکہ میری دلی خواہش پوچھیں یہ ہے کہ ایاز پلیجو صاحب کو اسمبلی میں ہونا چاہیے، سید زین شاہ کو اسمبلی میں ہونا چاہیے، ہم جیسے لوگوں کو اسمبلی میں ہونا چاہیے. کم از کم سندھ میں 8-10 دانشور دوست، مثلا شعب استو صاحب ہیں، ذوالفقار حالے پٹو صاحب ہیں، جامی چانڈیو صاحب ہیں، ایسے جتنے بھی صاحب باشعور لوگ ہیں جن کی تھوڑی بہت نظریات سے کمٹمنٹ ہے، جاگیردار سیاست کو سندھ کی تباہی کا ذمہ اور سمجھتے ہیں، ایسے سارے لوگوں کے لیے اسمبلی کا ایکسیس بننا چاہیے کہ اسمبلیوں میں جائیں، اپنا اپنا کلیدی کردار ادا کریں. سندھ میں علمی فکری بحث کا آغاز ہو. یہ صرف صبح شام لوٹ مار ہوتی ہے کہ فلاں سیٹ پہ آپ 2 کروڑ دے دو آپ کی پوسٹنگ ہو جائے گی، فلاں تھانے پہ آپ 5 لاکھ دے دو مہینے کی منتھلی کی آپ پوسٹنگ ہو جائے گی، فلانا ٹاؤن کمیٹی، فلانا میونسپل کتنے لاکھ حکومتی پارٹی کے صوبائی صدر کو یا ضلع صدر کو پہنچائے گی. یہ اس طرح کی جو تقسیم ہو رہی ہے اور سندھ کی لوٹ مار ہو رہی ہے، اس سے نجات حاصل کر کے ہم سندھ میں امن، سکون، بھائی چارگی اور تعمیر ترقی کا نئے دور کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. آپ نے جس طرح زین شاہ صاحب کی بات کی، ایاز لطیف پلیو صاحب کا ذکر کیا، سندھ میں ایم کیو ایم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست میں ان کا بھی ایک اسٹیک ہے اور اقتداری جو حلقے ہیں وہ ان کو بڑی اہمیت بھی دیتے ہیں. ایم کیو ایم کے حوالے سے ایاز لطیف پلیو صاحب کا ایک نرم رویہ ہے اور ایس یو پی کو بھی کوئی ہارڈ لائنر نہیں ہے، لیکن آپ کا جو موقف ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے وہ شروع سے لے کے اب تک وہی رہا ہے. تو کیا اس موقف کو رکھتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مین اسٹریم پالیٹکس میں ایڈجسٹ ہو سکیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جتنا بھی مینڈیٹ، اب تو کھل کر بات آ گئی کہ اسلام آباد اور پنڈی کے مرہون منت ہے. وہ کہیں گے آپ اس کرسی پہ بیٹھیں، پھر 5 منٹ کے میں یہاں سے اتر کے پیچھے بھی چلے جائے تو وہ چلے جاتے ہیں. ان کا مینڈیٹ اسی کا مرہون منت ہے. کراچی اور حیدرآباد کے شہروں کی جو فضا ہے، حقیقی جو عوامی طاقت جو ہے وہ الطاف حسین کے ساتھ ہے، لوگوں کی ہمدردی اور الطاف حسین کی سیاست کے ساتھ ہے. باقی یہ سارے جتنے بھی ایم کیو ایم پاکستان بنا کے گھوم رہے ہیں یہ تو ایسے کاغذی پہلوان ہیں، اور ان کے جو ابھی تک مطالبات یہ ہیں، جیسے ایم کیو ایم پاکستان کہتے ہیں کہ متروکہ پراپرٹی خالی کر دیں سندھ کے لوگ. مجھے حیرانی ہے کہ وہ مستقل شہری ہیں سندھ کے، ان کو قابل کندھار سے آنے والے پشتون پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور افغان سے کوئی اعتراض نہیں ہے،
لیکن اسے جو ہے اگر دادو اور لڑکا نہ اور ٹھٹا بدین کا کوئی آ کر سیلاب متاثرین آ کر بیٹھتا ہے تو اس پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو نسل پرستی کی سیاست جو ایم کیو ایم نے شروع کر رکھی ہے، میں اس کے مکمل خلاف ہوں، ان سے میرا کوئی سمجھوتا نہیں. لیکن جو پاکستانی ریاست کے بااختیار جو لوگ ہیں یا ادارے ہیں، ان کو ڈاکٹر قادر مکسی کے سیاست سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہم پاکستان میں ایک تعمیری سیاست کرنا چاہتے ہیں، صوبوں کے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو حقیقی فیڈریشن بنا کے جمہوری ملک کے طور پہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی، عدالت خود مختار عدالت، آئین کی حکمرانی، خود مختار پارلیمنٹ، اس نعرے پہ ہم سیاست کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے کسی کے خلاف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ سندھ کے اندر جو مڈل کلاس سیاست اور ورکنگ کلاس کی سیاست کو انہوں نے روکا ہوا ہے، وہ رستے کھولے، ہمیں پورا موقع دیا جائے کہ ہم اپنا سیاسی کردار ادا کریں. اردو بولنے والے جو ہیں یا اردو آبادی ہے، اس کے لیے تو آپ نے ہمیشہ یہ رائے رکھی ہے کہ وہ بھی سندھ کے مستقل رہائشی ہیں اور ان کے لیے بھی آپ آواز اٹھاتے رہے. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اردو بولنے والے، دانشور بھی ہیں، لکھنے والے بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. تو یہ نہیں ہے، یہ صرف ایم کیو ایم نے مجھے اپنے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایک نعرہ بنایا ہوا ہے کہ ڈاکٹر قادر مکسی مہاجر دشمن ہے، اسے دور رہو. لیکن جب لوگوں کا میرے ساتھ انٹریکشن بڑھ رہا ہے، مل رہے ہیں، میری سیاست، میرے نظریات کو سمجھ رہے ہیں، تو بہت سارے شہروں میں اردو آبادی کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. آپ کو جیسے میں نے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے 2 شہداء ہیں، ایک ایم کیو ایم کی دہشت میں شہید ہو گئے تھے، ایک پولیس کے جھوٹے انکاؤنٹر میں شہید کیے گئے تھے. تو 2 تو ہمارے شہداء ہیں جو پارٹی کے ہیں، وہ اردو بولنے والے نوجوان تھے. تو اس طرح نہیں ہے کہ ترقی پسند پارٹی کی جو اردو بولنے والوں میں کوئی پذیرائی نہیں یا قبولیت نہیں ہے. انشاءاللہ آگے بڑھ کے ہم سندھ میں ایسی فضا بنائیں گے کہ یہ اردو بولنے والے بھی سندھ کے ہلالی بیٹے کے طور پہ سندھ کا اپنے بچوں کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں گے. جس طرح سندھ کے قوم پرست لیڈران ہیں، ان سے ایم کیو ایم کو قریب لانے کے لیے ماضی میں کوششیں ہوئی ہیں. بشیر خان قریشی سے اطلاق ہوا تھا، ایاز لطیف پلیو صاحب کے پاس بھی ایم کیو ایم کی قیادت آتی رہتی ہے. کیا کبھی ایس ٹی پی ہاؤس پہ اس طرح کی فون آئی کہ بھائی آپ کے پاس بھی یہ لوگ آنا چاہتے ہیں؟ کیا نہیں، مجھے ان کی سیاست اور رویوں سے بہت گریونسز ہے، اس لیے مشرف کے زمانے میں کوششیں کی گئی تھیں، لیکن ہم نے انکار کیا. ہم جب تک وہ سندھ کے دائمی مفاد اور بنیادی مفادات کے خلاف کام کرتے رہیں گے، ان کے سلوگن نعرے سندھ کے بنیادی حقوق کے خلاف ہوں گے، اس تک میرا ان سے کوئی ورکنگ ریلیشن یا کوئی ڈائلاگ وغیرہ نہیں ہوگا. سندھ میں پشتون اور سندھی اسپیکنگ جو آبادی، سندھی اور پشتون کے درمیان ماضی میں تو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. پونم میں بھی آپ لوگ ساتھ رہے ہیں، پشتون رہنما بھی رہے ہیں. اب کیا ایسا ہوا ہے کہ پٹھان اور سندھی کے درمیان جو ہے ایک خلش نظر آتی ہے؟ کراچی میں بھی جھگڑے بھی ہوئے ہیں اس طرح کے. آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، ابھی بھی ہے پشتون، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہم پاکستان کی محکوم قوم ہیں، اپنے اپنے قومی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. بادشاہ خان سے لے کر ولی خان، اسفند یار ولی خان، عبدالصمد خان اچکزئی سے لے کر محمود خان اچکزئی، یہ سارے وہ لوگ تھے جن کا سلوگن تھا یا ہے کہ سندھ پہ بنیادی حق سندھیوں کا ہے، سندھ سندھیوں کا مادر وطن ہے، اس پہ سندھیوں کا اختیار بحال کرنا چاہیے. اگر پشتون اسی نریٹو پہ ہیں تو وہ ہمارے سانس سے زیادہ ہم سے نزدیک ہمارے دوست اور اتحادی ہیں. اگر پشتون اپنی سارے نریٹو کو، اپنی سارے تاریخی سیاسی کردار کو بھلا کر یہ جو افغانی یلغار آئی ہے، افغانی یلغار کے محافظ بن کے اور سندھ پہ کسی قبضے کی فضا میں کوئی صورتحال پیدا کریں گے تو نیچرلی پھر وہاں جو ہے یہ جو فاصلے وہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پشتون جو بھی قیادت ہے وہ نظریاتی قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، اپنے بڑوں کے سیاسی فلسفے پہ یقین رکھتی ہے. کوشش کی گئی ہے ماضی کے پچھلے کچھ سالوں میں کہ سندھی اور پشتونے کے درمیان ایک دراڑ پیدا کی جائے، خلیج پیدا کی جائے، فاصلہ پیدا کیا جائے، انہیں گتھم گتھا کیا جائے. لیکن ہماری طرف سے پورا ذمہ وارانہ کردار ادا کیا گیا اور پشتون قیادت کی طرف سے بھی وہی ذمہ وارانہ کردار ادا کیا گیا ہے. اس لیے سندھی پشتون
یا سندھی افغان کوئی ایسا بڑا تکرار یا خلش یا خلیج پیدا نہیں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ نہیں رہے گی۔ ہم ماضی میں بھی اتحادی رہے ہیں، آگے بھی رہیں گے، اور پشتون جو سندھ کی اس موجودہ صورتحال کو سمجھتے ہوئے اپنا جو اتحاد والا ہاتھ ہے وہ سندھیوں کی طرف بڑھائیں گے۔ آخر میں یہ سوال کہ آپ کا آئندہ جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ جلدی ہونے جا رہی ہے یا ٹائم پہ ہوگی؟ ایک تو اس پہ، اور دوسرا آپ کہاں سے الیکشن لڑیں گے اس مرتبہ؟ دیکھیں، میں قاسم آباد میں رہتا ہوں 20 سال سے 30 سال سے، تو اس دفعہ میں نے ایاز پلیجو صاحب کو کہا ہوا ہے کہ آپ قاسم آباد سے لڑیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نمبر 1، میں ہو سکتا ہے اپنا آبائی گاؤں میرا ٹھٹا ہے، پچھلی دفعہ میں وہاں الیکشن میں گیا تھا، 18,000 میں نے ووٹ بھی لیے تھے، تو میں وہاں جا کر پریپریشن کروں گا الیکشن کی۔ باقی جہاں تک پاکستان میں الیکشن کی فضا بنی ہوئی ہے، تو مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ اس سال الیکشن ہو سکیں۔ اگر ہوئے بھی تو جا کر 2023 کی آخر میں ہوں گے تو ہوں گے، نہیں تو 24 مارچ میں مجھے نظر آتے ہیں۔ جلدی الیکشن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو اشوک، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، سندھ ٹاک میں آج ہم نے ڈاکٹر قادر مکسی صاحب سے سندھ کے موجودہ حالات، ملک کی موجودہ حالات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپرس سیاست ہے اس پر ہم نے مختلف نکات پہ گفتگو کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت، گڈ بائے۔